बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद रहनुमाओं को और कारकुनों को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब का एक डेरा है, उसके बाहर एहतजाज करने के लिए गए थे कारकुनान। 9 मई के हवाले से ये सज़ाएँ हैं और अब जो इतला आई उसमें 59 रहनुमाओं को और कारकुनों को सज़ा सुनाई गई 10 साल के लिए, यानी उन्हें 10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई और दहशतगर्दी का मुकदमा है, जबकि 16 को 3 साल तक की कैद सुना दी गई। और 9 मई का ये मुबैना वाक़या है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फिर एहतजाज होने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी ये क्या बात है, यानी आप अब जिन्ना हाउस और राना सनाउल्लाह के डेरे को भी एक लेवल पे लेकर आ रहे हैं। और दूसरा, एहतजाज लोग कर रहे थे, क्या इतने सारे लोगों को आप ऐसे बाटा रेट पे सज़ाएं दे सकते हैं? उनमें कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, जिनका उस जगह से कोई उस दिन ताल्लुक भी नहीं था, जैसे कि जरताज गुल वज़ीर साहबा को अगर आप सुने तो वो ये बताती है मुझे 4 केसेस में 10-10 साल की सज़ा इस इल्ज़ाम पर दी गई है कि मैं 7 मई को ज़मान पार्क में इमरान खान साहब और दीगर के साथ मीटिंग में शरीक थी। मैंने अदालत में तमाम सबूत और तस्वीर पेश की हैं जिनमें मेरे हल्के के लोगों ने ये गवाही भी दी है कि मैं उस दिन 700 मील दूर डेरा गादी खान में अपने हल्के में शादियों और दीगर तकरीबात में शरीक थी। ये तमाम स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। सरकारी गवाहों ने भी क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि हमने जरताज गुल वज़ीर का नाम नहीं लिया, FIR में भी मेरा नाम नहीं है। 8 महीने बाद मेरा नाम ज़िम्नी में डाल दिया गया, मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। फिर मेरा सवाल ये है कि मुझे किस जुर्म में 10-10 साल की सज़ा सुनाई दी। अब ये जरताज गुल वज़ीर साहबा को सवाल उठाना तो बिल्कुल जायज़ है, सवाल उठाना चाहिए, जो गलत काम हो रहा है उसको बेनकाब करना चाहिए, सामने रखना चाहिए। लेकिन बात बड़ी सादा है कि इमरान खान को किस बात की सज़ाएँ हो रही हैं, इमरान खान के ख़ानदान के लोग जेलों में क्यों हैं, इमरान खान की बीवी जेल में क्यों है, और बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे जो है वो आपके इवन शायर को भी, जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें भी, इन्हें बार बार क्यों गिरफ्तार किया जाता है, सब क्यों ज़ेरे अताब है, लोगों को जबरी तौर पे लापता क्यों किया जा रहा है? वो बेगुनाह लोग हैं। वजह सिर्फ ये है कि इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि उन्होंने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है, और जो भी अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेगा या तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होगा उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो जरताज गुल वज़ीर साहबा और बाकी लोग इसी की कीमत अदा कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे फवाद चौधरी साहब और एक ज़ैन कुरैशी साहब हैं, इनसे में तो और कुछ और लोग भी हैं, कारकुन भी हैं, अब वो बरी भी हो गए इन केसों से, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे सज़ा हो गई है और 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। तहरीक इंसाफ ने इसकी मजम्मत की है और बड़ा रोला उन्होंने डाला है। 3 लोग नाज़रीन पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ज़्यादा ज़ोर देते हैं इस बात पे कि इमरान खान साहब के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान में आने चाहिए और पाकिस्तान से उनकी हैंडलिंग होनी चाहिए और तहरीक इंसाफ उनको हैंडल करे। अच्छा, इनमें एक शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनका ये मानना है कि जो सोशल मीडिया की इमरान खान साहब की टीम है वो ठीक नहीं है, ये अकाउंट्स यहाँ आने चाहिए। यही बात जो है वो फवाद चौधरी साहब भी मानते हैं और अंसार अब्बासी साहब भी इस बात पे जोर देते हैं बार बार कि ये इधर पाकिस्तान में लाया जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुहेल वड़ाइच साहब के बाद अब अंसार अब्बासी साहब ने भी इमरान खान साहब के हक में एक ताज़ा गवाही दे दी है। पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने गवाही दी थी कि इमरान खान साहब जो जेल में कैद है या जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे और उन्होंने कॉलम लिखा कि इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए और इसी से वो बाहर आ पाएंगे या उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। वरना उन्होंने मिसाल दी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और दीगर। अब सुहेल वड़ाइच साहब ये कहते हैं कि एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और इमरान खान को मशवरा देते हैं कि माफ़ी मांग लें। भाई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मर्डर हुआ था, कत्ल किया था और एक डिक्टेटर ने किया था। अब डिक्टेटर को सुहेल वड़ाइच साहब कुछ नहीं कह रहे, मकतूल को सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं। यानी ये तो वही बात होगी ना, एक शेर हम बचपन से अदालतों में सुनते चले आ रहे हैं कि ये भी दलील मान ली अदालत ने कि मकतूल खुद ही गिरा था खंजर की नोक पे। यानी मुझे पूरा शेर याद नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही था कि जो कत्ल होने वाला है खंजर की नोक के ऊपर खुद ही गिर गया था।
قاتل کی یہ دلیل بھی مان لی منصف نے کہ مقتول خود ہی گرا تھا خنجر کی نوک پہ. تو یا مقتول کو یا جو مظلوم ہے اس کو مشورہ دیتے ہیں, اسے غلط قرار دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ تو یہ کر, تو یہ کر, تو یہ کر, تو کمپرومائز کر لے. اس کو یہ نہیں کہتے کہ تو غلط ہے, اس کو یہ نہیں کہتے کہ تیرا جرم ہے, اسے یہ کہتے ہیں کہ تیرا جرم یہ ہے کہ تو کمزور ہے اور اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے, لہذا تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سر جھکا لے. یہ مشورہ سہیل وڑائچ صاحب دیتے ہیں. خود بھی انہوں نے معافی مانگی. اب دیکھیں نا سہیل وڑائچ صاحب کی جتنی جلدی معافی آئی ہے, وہ جو معذرت جو چھپی ہے کالم کے اندر, اس میں سہیل وڑائچ صاحب نے بڑی باریک طریقے سے پہلے سب سے معافی مانگی, اتنی معافی مانگی کہ معافی کا لیول ہی بہت ڈاؤن کر دیا, اور پھر اینڈ میں جا کے ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی معافی مانگ لی. تو یہ سہیل وڑائچ صاحب بڑے جرنلسٹ تو ہیں, الفاظ سے کھیلنا تو انہیں آتا ہے, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے ساتھ زیادتی کی. دیکھیں پہلے ملاقات کروائی گئی اسپیشلی ان کی آرمی چیف سے, ایسے تو نہیں کہ وہ منہ اٹھا کے جاتا اور آرمی چیف سے مل لیتا, تو اسپیشلی آرمی چیف سے ان کی ملاقات ارینج کر کے کروائی گئی. اس ملاقات کے بعد جناب کھانے پہ بھی بٹھایا گیا, پھر جو باتیں ہوئی وہ انہوں نے رپورٹ کر دی, اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے مرضی سے رپورٹ کی تھی. بعد میں ان کا جو امپیکٹ آیا اس کی وجہ سے ایک رد عمل آ گیا, اور رد عمل میں اب ایک سینئر صحافی کو جس کو استعمال کیا گیا, جس کو بتایا گیا, بلوایا گیا, اسے کہا جا رہا ہے جی وہ مفاد پرست ہے اور وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت کہانی سنا رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. یہ زیادتی ہے, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ قابل مذمت ہے. اب انصار عباسی صاحب نے بھی گواہی دے دی سہیل وڑائچ صاحب کے بعد کہ عمران خان کا قصور نہیں ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے. عمران خان اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملہ ٹھیک کر لے تو باہر آ جائیں گے. سنیں وہ کیا کہتے ہیں, ایک حصہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی مشکلات میں کمی معافی مانگے بغیر بھی ممکن ہے. پہلے معافی کا مطالبہ ہو رہا تھا, اب ہو رہا ہے کہ چلے معافی نہ مانگے, لیکن معافی مانگے بغیر بھی آپ کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں. خان صاحب کو صرف اپنی حکمت عملی بدلنا ہوگی. فوج کے خلاف نہ خود کوئی بات کریں اور نہ ہی اپنے کسی بھگوڑے کو یا سوشل میڈیا کو ایسا کرنے دیں. اچھا, فوج کے خلاف تو عمران خان بات ہی نہیں کرتا. عمران خان تو کہتا ہے فوج بھی میری, ملک بھی میرا. فوج کے خلاف بات نہیں کرتا. عمران خان جنرل عاصم منیر کے خلاف بات کرتا ہے, کیونکہ عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی تمام مسائل کے لیے ذمہ دار اس وقت جنرل عاصم منیر ہے. عمران خان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے حلف سے خلاف ورزی کر کے ملک کے اندر اپنا لا چلا رہے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے اپنے ادارے کو استعمال کر رہے ہیں, جس سے ادارے کو بدنامی بھی ہو رہی ہے. یہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے. اب اس میں جو ہے وہ عباسی صاحب نے وہی باریک کام کیا جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے کہ جناب اگر آپ آرمی چیف کی غلطی کی نشاندہی کریں گے, یا اگر آپ یہ کہیں گے, مشرف بھی یہ کرتا تھا, مشرف جو بھی کرتا تھا وہ فوج کے کھاتے میں ڈال دیتا تھا کہ جی ہم تو فوج ہیں. اسی طرح جو کچھ بھی اس سے پہلے جرنیلوں نے کیا, جنرل یا نے کیا, جو جنرل ایوب خان نے کیا, جو جنرل ضیاء الحق نے کیا, یا جو باقی جرنیل جنہیں بہت زیادہ شوق تھا سیاست میں اور چیزوں میں آنے کا, انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ سارا وہ فوج کے کھاتے میں ڈالتے تھے نا. اس طرح تو جنرل فیض حمید نے جو بھی کیا وہ بھی فوج کے کھاتے میں ڈال دیں, آپ اس کو آپ الگ سے کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ تو عمران خان صاحب اسی طرح جنرل عاصم منیر کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں جیسے پی ایم ایل این والے یا باقی لوگ جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں, اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں. جو گندا کام اس نے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. اب انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر عمران خان صاحب ذرا یہ معاملات کر لیں تو تحریک انصاف کی مشکلات کم ہوں گی. تاریخ شاہد ہے کہ چند ایک مثالوں کو چھوڑ کر سیاستدانوں کے خلاف مقدمات ختم ہو ہی جاتے ہیں. اب یہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہ دوسری ایک بڑی گواہی ہے جو میڈیا میں سے آئی ہے. دیکھیں میڈیا کا مسئلہ کیا ہے, ذرا اس کو ذرا تھوڑا آپ سمجھیں. پاکستان میں نا لمبے عرصے تک دو پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں, ایک پیپلز پارٹی اور ایک نون لیگ. اسٹیبلشمنٹ باری باری سب کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتی رہی ہے. تو پاکستان کی صحافت بھی تقسیم ہوگی دو حصوں میں. پاکستان کی صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نون لیگ کے حمایتی بن گئے اور ایک بڑی تعداد پیپلز پارٹی کے حمایتی بن گئے, اور جو باقی رہ گئے وہ کاف لیگ کا دور جب آیا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے حمایتی بن گئے. تو بڑی پولرائزیشن ہوگی پاکستان کے میڈیا میں. اب جب بھی کبھی ان میں سے کسی ایک جماعت کی حکومت آتی تھی تو دوسرے کو لگتا تھا کہ یار, اور ان کے صحافیوں کو بھی لگتا تھا کہ ہم اپوزیشن میں چلے گئے. اسی طرح جب دوسری جماعت کی حکومت آتی تھی تو ان صحافیوں کو لگتا تھا ہم حکومت میں آ گئے, اور ان صحافیوں کو لگتا تھا ہم اپوزیشن میں چلے گئے. تو صحافی بھی اپنی اپنی پسندیدہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ حکومتوں میں آتے اور جاتے تھے.
حتیٰ کہ انہوں نے سرکاری عہدے لینا شروع کر دیے, انہوں نے غیر ملکی دورے کرنا شروع کر دیے, انہوں نے سرکاری وسائل کے اوپر صحافیوں نے انجوائے کرنا شروع کر دیا. کچھ صحافی جو ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ حکومت میں رہتی ہے, اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہترین بنا لیے. اب ان کی بھی ساری انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. پھر ہوا یہ کہ عمران خان نے ان ساروں سے لڑائی کی تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے, پیپلز پارٹی, PMLN اور اسٹیبلشمنٹ. جب یہ سارے اکٹھے ہوئے تو ان کے صحافی بھی سارے اکٹھے ہو گئے. تو اب یہ پولیٹیکل پارٹی اپنی مخالف پولیٹیکل پارٹی یعنی PTI کو باغی اور غدار سمجھتے ہیں, جبکہ یہ جتنے بھی صحافی ہیں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے بینیفیشری ہیں اور کئی دہائیوں سے ہیں, ہم تو نئے لوگ آئے نا, یہ لوگ تو کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں. تو یہ جو پرانے صحافی ہیں یہ اب ان اختلافی آوازوں کو جو اس وقت سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر بات کر رہی ہیں, یہ انہیں باغی اور غدار سمجھتے ہیں, اور یہ ذہنی طور پہ یہ قبول کر چکے ہیں کہ یہی سیٹ اپ میں ہم سب کا بھلا ہے, کیونکہ ہم سارے مل ملا کے حکومت میں آ گئے. یعنی سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں ان کے بہترین تعلقات پیپلز پارٹی سے ہمیشہ رہتے ہیں, انہیں ہم پیپلز پارٹی کے کیمپ میں گنتے ہیں. حامد میر صاحب آپ دیکھیں گے نون لیگ پہ بھی تنقید کر دیں گے, PTI پہ بھی کریں گے, اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کریں گے, لیکن پیپلز پارٹی کے لیے وہ رستہ ہمیشہ بناتے ہیں. اس طرح عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ دیکھیں گے رستہ بنائیں گے PMLN کے لیے, بلکہ اب تو وہ ایک سینیٹر ہیں, اور بہت سارے صحافی ہیں جو PMLN کے لیے رستہ بنائیں گے. اکا دکا جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے بہت قریب ہیں. تو اس طرح ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنے اپنے, اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ سارے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ یہ سارے مل کے غلط کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, تو وہاں پہ بھی پولرائزیشن ہو گئی ہے. لہذا اب یہ اختلافی آوازوں کو کچلنے کا اور دبانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. لیکن عمران خان صاحب کو یہ ثابت کیا جا رہا ہے بار بار مشورہ دے کر کہ جناب آپ مفاہمت کر لیں, آپ کا مسئلہ قانونی نہیں ہے, عدالتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو گواہی دی تھی ابھی سہیل وڑائچ صاحب نے, وہی گواہی اب دے دی ہے جناب محترم انصار عباسی صاحب نے بھی, کہ عمران خان کا مسئلہ قانونی آئینی نہیں ہے, عدالتی نہیں ہے, مقدمات کا نہیں ہے. مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھڈا ہے. اسٹیبلشمنٹ جس وقت اپنی ضد چھوڑ دے گی عمران خان باہر آ جائے گا, یا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا, جو عمران خان نہیں کرنا چاہتا. تحریک انصاف نے رد عمل دیا جی انصار عباسی صاحب کی بات پہ. انہوں نے کہا جی مبارک ہو, ڈاکیا خبر لایا ہے کہ معافی کی اب ضرورت نہیں ہے, بس فوج کے خلاف کوئی بات نہ کریں اور نہ ہی کسی کو کرنے دیں. ڈاکیا صاحب پہلی یہ بات ہے کہ عمران خان پوری فوج کے خلاف بات نہیں کرتے, صرف عاصم لا کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ظلم کی حد پار کر چکا ہے. دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا آزاد ہے, ہر شہری جس کے پاس سمارٹ فون ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنی رائے دیتا ہے, اور آج کل یہ رائے فوج کے بڑوں کے سخت خلاف ہے, کیونکہ انہوں نے ماؤں بہنوں اور بچوں کو ظلم کا نشانہ بنایا اور گولی تک چلا دی, جس میں کئی لوگ شہید ہوئے ہیں. ایک خط وہاں بھی پہنچا دیں کہ ظلم ختم کریں تاکہ وہاں پر مشکلات کم ہوں. اب معاملہ یہ ہے نا, دیکھیں شیر افضل مرمت نے بھی یہ بات کی کہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے PTI کی تنقید پہ, یا جو مجھے برا بھلا کہتے ہیں, تو سوچیں کہ ان کے مخالفین کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کتنی ہوتی ہوگی. کیا یہ میڈیا ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ ایسا تو نہیں تھا. کیا پاکستان کا سوشل میڈیا کا یوزر جو عام پاکستانی ہے, کیا وہ ہمیشہ سے اتنے غصے میں تھا؟ تو نہیں تھا. یہ جب لوگوں نے دیکھا نا کہ عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا, گاڑیاں توڑی گئیں, لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, لوگوں کے ساتھ ظلم جبر اور فستائیت کی گئی, پورا کا پورا الیکشن چوری کر لیا گیا, پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا اور لٹ مار کر دی گئی اور مسترد شدہ چہرے لا کر مسلط کر دیے گئے, تو لوگ ریئیکٹیو ہوتے گئے. ایک تو لوگوں کی بنائی ہوئی حکومت گرا دی, اور پھر لوگوں نے دوبارہ حکومت بنانے کی کوشش کی تو اس کو بننے نہیں دیا گیا. یہ لوگ رد عمل دے رہے ہیں. دیکھیں یہ آگے کے بعد لوگوں کے پاس بندوقیں تو ہے نہیں, وہ نکال کے بندوقیں شروع ہو جائیں, یا لوگ کچھ اور تو کرنا نہیں چاہتے, تو لوگ کم سے کم اپنا رد عمل دیتے ہیں. اور یہ وہ رد عمل ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے. یہ وہ انوار کاکڑ کہہ رہا تھا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ میری پذیرائی کرتے ہیں, تو میرا چیلنج ہے انوار کاکڑ کو کھل کے نکل کے بلوچستان میں پھر کے دکھا دے بغیر سیکورٹی کے, اور بغیر جہاں وہ چائے پیتا تھا نا اسلام آباد میں, وہاں بیٹھ کے چائے پی کے دکھا دے. اور اگر اور کوئی اس کو شک ہے تو ادھر انگلینڈ میں آ جائے, یورپ میں آ جائے, کسی بھی ملک کے اندر کھلا اکیلا پھر کے دکھا دے انوار کاکڑ, لوگ اس کی جو ہے وہ تباہی پھیر دیں گے, منجی ٹھوک دیں گے جسے کہتے ہیں پنجابی میں. اسے لگ پتا جائے گا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو یہ اپنے بچوں کو تسلی دے رہا, وہ بتا رہا انٹرویو میں کہ جناب صرف سوشل میڈیا ہے, لوگ تو میرے سے بہت, کوئی پیار نہیں کرتا آپ سے, آپ نے اس ملک کا سب سے بڑا الیکشن چوری کیا ہے.
تاریخ میں اور بھی الیکشن چوری ہوئے لیکن بدترین الیکشن آپ نے چوری کروایا کاکڑ صاحب. آپ وزیر اعظم تھے, یو آر رسپانسیبل, اور آپ صحیح الیکشن کروانے میں بری طرح ناکام رہے ہیں. ناظرین, شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ جو ہے وہ مروت صاحب نے کہا جی اب میں علیمہ خانم اور ان کے بیٹوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا اور میں نہیں کرنا چاہتا, مجھے مشورہ دیا گیا میرے دوستوں کی جانب سے. اب وہ اندر کروا دیے دونوں بیٹے, تو اب جناب میں نے بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, دیر ہے درست ہے, ان کو بات تو سمجھ آ گئی. لیکن مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ گالم گلوچ کرتا ہے. یہی الزامات جو ہے نون لیگ بھی لگاتی ہے, حالانکہ پورا پاکستان گواہ ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں گالم گلوچ کا جو کلچر ہے یا جو بد تہذیبی کا کلچر ہے وہ نون لیگ نے متعارف کروایا تھا, اور نواز شریف صاحب بہت اپریشیٹ کرتے تھے ان چیزوں کو. لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی الزام وہ پاکستان تحریک انصاف پہ لگاتے ہیں. یہی الزام شیر افضل مروت اب پاکستان تحریک انصاف پہ لگا رہے ہیں کہ ان کی زبان بہت گندی ہے. لیکن ہوا یہ کہ چند صحافیوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کے اسکرین شاٹس کچھ شیئر کر دیے, جن میں مروت صاحب جو ہیں وہ اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے بدترین اور غلیظ قسم کی گالیاں دے رہے ہیں, خواتین کو بھی دے رہے ہیں. تو یہ جو کلچر ہے گالم گلوچ کا, یہ ختم ہونا چاہیے. گالی چاہے شیر افضل مروت کو دی جائے, چاہے شیر افضل مروت کسی کو گالی دے, وہ بری چیز ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے وکلا عمران خان صاحب سے ملاقات کی کتنی کوشش کر رہے ہیں, یہ ایک بڑا سوال ہے جو صدیق جان صاحب نے اٹھایا, اور بڑی ٹیکنیکل چیزیں انہوں نے اس معاملے میں اٹھائی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ صدیق جان صاحب نے جو بات اٹھائی وہی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقاتوں کا معاملہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کی مفت کی لیگل ٹیم دیکھتی رہے گی تب تک سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہیں گے. پی ٹی آئی کی قیادت رونا روتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی اچھا پروفیشنل وکیل ہم نہیں کر سکتے. حالانکہ میں بھی یہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بہت لوگ فنڈ کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, کر بھی سکتے ہیں. یہاں لوگ پاکستان تحریک انصاف کے نام کے اوپر لوگوں نے اتنے فنڈ لے لیے, تو تحریک انصاف جب فنڈ مانگے گی تو لوگ دیں گے. پیسوں کا تو رولا ہونا نہیں چاہیے. اچھا, پروفیشنل وکیل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ عمران خان صاحب سے مل نہیں پا رہے اور وہ جو قانونی معاملہ اس کو صحیح طریقے سے اٹھا نہیں پا رہے. صدیق جان صاحب نے جو سوالات اٹھائے وہ یہ ہیں, عمران خان سے ملاقاتیں نہ ہونے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں کب رجوع کیا گیا؟ اگر رجوع کیا گیا تو درخواست نہیں لگی, تو اس درخواست کو جلدی لگانے کے لیے کون سی درخواست دی گئی اور کون سی لیگل ٹیم کتنی بار اسلام آباد ہائی کورٹ گئی؟ عمران خان صاحب کے ٹویٹ میں موجود ہے کہ انہوں نے کئی ماہ پہلے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے ملاقاتوں کے حوالے سے. کیا سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن دائر کی گئی؟ اگر کی گئی تو کب کی گئی؟ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے عمران خان کی آئسولیشن اور ملاقاتیں نہ ہونے کے معاملے پر اتنا ٹھنڈا پروگرام کیوں رکھا ہوا ہے؟ واقعی ٹھنڈ پروگرام ہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو عمران خان صاحب سے نہیں مل پاتے, اب یہ کل پھر ملاقات ہے, پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں, لیکن جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں اس کا ایک بڑا ریزن یہی ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ملاقات ہو, پارٹی کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ملاقاتیں ہوں, لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں دو نمبری کر رہے ہیں اور معاملے کو اس طرح نہیں اٹھاتے جیسے وہ معاملہ اٹھایا جانا چاہیے. ناظرین, پاکستان میں آوازیں بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ہماری ایک اور بڑی اچھی آواز, بڑی مضبوط پاکستان کے میڈیا کی آواز, ہرمیت سنگھ, بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, ان کی آواز بھی خاموش کروا دی گئی. اچانک ان کے چینل کی جانب سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اب نوکری پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ان کو بھی فارغ کر دیا گیا, خاموشی سے فارغ کر دیا گیا. تو ایک ایک کر کے ہر مخالف آواز کو کچلا جا رہا ہے, دبایا جا رہا ہے. اور بات صرف ایک ہے کہ عمران خان کی بات نہیں کرنی, اس کی بات نہیں سنانی, اس کا موقف نہیں سنانا. اب اجاد الحق صاحب کہتے ہیں جناب کہ صرف عمران خان صاحب اتنا ہی کہہ دینا کہ مجھے افسوس ہے تو کافی ہے. سہیل بڑائے صاحب کہتے ہیں جی عمران خان صاحب ایک دفعہ سچے دل سے معافی مانگ لیں. ڈی جی ایس پی آر کہتے ہیں جی عمران خان سچے دل سے معافی مانگ لیں. اب انصار عباسی صاحب یہاں تک پہنچ گئے کہ نہیں, معافی نہ بھی مانگے کم سے کم جو ہے نا وہ لحاظ کریں. آرمی چیف کا ہی ہے نا فوج کی جب بات کرتے ہیں تو, عمران خان فوج پہ تو تنقید کرتے نہیں, آرمی چیف پہ کرتے ہیں, تو وہ یہی چاہ رہے ہوں گے کہ آرمی چیف پہ تنقید نہ کریں, ہاتھ ہولہ کر دیں. تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے. معاملہ آگے کہاں تک جائے گا یہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. ساتھ ساتھ دو بڑے سکینڈل ہیں ناظرین, دونوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر ایک اطلاع آئی ہے, اور اطلاع یہ ہے کہ لیپ ٹاپس چوری ہو گئے ہیں, اور یہ جو لیپ ٹاپ چوری ہوئے ہیں یہ بڑی تعداد میں چوری ہوئے ہیں. خرم اقبال صاحب جرنلسٹ انہوں نے خبر دی ہے کہ وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت 1000 سے زیادہ لیپ ٹاپ غائب ہو گئے. حکومت کو جو ہے بڑا نقصان ہوا ہے.
जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी में पेश की गई है। तो ये नाज़रीन, एक तो 1000 से ज़्यादा लैपटॉप गायब हो जाएं तो छोटी खबर नहीं है, बड़ी खबर है, लेकिन यहाँ पे किसी के कानों पे जूं नहीं निकली। दूसरा एक और बड़ा स्कैंडल है और वो बिजली के बाद एलएनजी का स्कैंडल है। यानी ये मुस्लिम लीग नून का तोहफा था कि जब पाकिस्तान को 20,000 मेगावाट से 22,000 मेगावाट बिजली चाहिए थी तो इन्होंने 41,000 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्ट्स लगा दिए, और वो इस तरह के लगाए कि बिजली बनाएं या ना बनाएं आपने उनको बिल देते रहना। तो अब पाकिस्तानियों को जो है वो 3 गुना महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। ये शरीफ खानदान ने पाकिस्तानियों पे एहसान किया। इन्होंने एक एहसान और किया, इन्होंने कतर के साथ मुआहदा किया और अब मिन्नतें कर रहे हैं कतर की कि हमारी जान छुड़ा दें किसी तरह। खबर के मुताबिक इन्होंने $5 अरब के एलएनजी के 177 कार्गो शिप्स खरीदने का मुआहदा किया, लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि इतने तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। यानी अब जो हम गैस मंगवा रहे हैं कतर से, इन भाइयों ने इतनी ज़्यादा गैस खरीद ली कतर से, अगले 2030 तक के लिए इतनी गैस खरीद ली कि अब वो हमारी इस्तेमाल से ज़्यादा हो गई। लेकिन कतर को क्योंकि मुआहदा हो चुका है, अब वो गैस भेजता जा रहा है और आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो गैस निकलती है उस गैस की प्रोडक्शन को कम कर दिया गया है, क्योंकि बाहर से ज़्यादा आ रही है तो उन्होंने कहा जी वो महंगी गैस दो आवाम को, ये सस्ती वाली ये ना दो, और इससे पाकिस्तान का लगातार नुकसान हो रहा है। ये है इन हुक्मरानों की पॉलिसी। अच्छा, ये पॉलिसी क्यों बनाते हैं? यानी क्या इन्हें नहीं पता था कि हमारी 22,000 मेगावाट की ज़रूरत है, हम 41,000 मेगावाट यानी दुगनी बिजली क्यों बनाना चाहते हैं? इससे कीमत 3 गुना हो जाएगी। क्या इन्हें ये बात नहीं पता थी? इन्हें पता थी। क्या इन्हें नहीं पता था कि हमारे पास कितनी गैस निकलती है और हमें कितनी इजाफी गैस चाहिए जो हम कतर के साथ मुआहदा करें? इन्हें पता था। देखिए, आप जब कमीशन आपको मिलता है ना, तो आप जितना बड़ा मुआहदा करते हैं उतना ज़्यादा कमीशन मिलता है। जितनी ज़्यादा आईपीपीज लगाएंगे बिजली बनाने के कारखाने, उतना ज़्यादा कमीशन आपको मिलेगा ना। जितनी ज़्यादा गैस आप परचेज करेंगे कंपनियों से, वहाँ से आपको पहुँचेगी, उतना ही ज़्यादा कमीशन आपको मिलेगा ना। तो ये है सादी बात। तो इन्होंने गैस में भी पाकिस्तान को मारा, बिजली में भी पाकिस्तान को मारा। ये 2 इशू सिर्फ खोल दिए जाए ना तो इस खानदान का नाम हमेशा के लिए ना सिर्फ ईसीएल में रहे बल्कि ये जेलों के अंदर बाकी जिंदगियां गुजारें, जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ इन मुआहदों में कर दिया है। ऐसा जुल्म किया इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ। वैसे तो जुल्म करते हैं, पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं, मारते हैं, गोलियां मारते हैं, जेलों में डालते हैं, वो तो अलग है। कौम की जेबों पे भी डाके डालते हैं और ऐसे मुआहदे करते हैं जो अंधे को भी नजर आ रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान को गड्ढे में फेंका है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।